रहमान नावल फिगार इश्कम असक्रम लजोया लियाकत किस्त नंबर 18। सर, काउंटर पर खड़े मैनेजर ने उसे देखकर हैरत का इजहार किया था। क्या सब रेडी है? मैनेजर को देखते ही उसने संजीदगी से पूछा था, जिस पर वो जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए एक ब्लैक कलर का बैग उसकी तरफ बढ़ा चुका था। संजीदगी से बैग लेते हुए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा था। ताबीर ने चोर नज़रों से उसे देखा था। इस बैग में क्या होगा और इतना लेट कहाँ जा रहे हैं? वो सोचों के भंवर में उलझी थी जब एक वेटर उससे टकराया। सॉरी मैम, रियली सॉरी, गलती से हो गया। वेटर हकलाते हुए जल्दी से फर्श पर बिखरा सामान उठाने लगा। ताबीर ने गौर से उसके सामान का जायजा लिया था। वो पिस्टल पर नैपकिन रखते हुए प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखते हुए फौरन वहाँ से गायब हुआ था। पिस्टल देकर ताबीर को ठंडे पसीने छूटे थे। दिल की सुनकर वो खौफजदा होकर वापस अपने रूम में आई थी। वो डार्क ब्लैक पैंट पर ही ब्लैक हुड पहने, हाथों पर लेदर के ब्लैक ग्लव्स पहने, शूज़ के लेसेस बांध रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? वो सहमी पूछ गई थी। बेड से उठते हुए वो उसके रूबरू आया था। तभी ने सर उठाकर उसकी हेजल आंखों में देखा था, जिनमें ढेरों सर्दपन था। जब तक मैं वापस नहीं आया तो प्रॉमिस करें आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो गंभीर लहज में बोला था, हमें आपको कुछ बताना था। वो नजरें झुकाते हुए खौफजदा लहज में बोली थी, बोले मैं सुन रहा हूँ। उसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे सरकाते हुए वो मोहब्बत से पूछ रहा था। उसके नरम लहजे पर वो और परेशान होती। वो उसे रोकना चाहती थी, बताना चाहती थी कि उसका दिल घबरा रहा है, मगर कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। बस घबराहट के साथ आखिरी नज़र उसे देख रही थी। कुछ नहीं, हमें घबराहट हो रही थी। सहम कर होंठ काटती हुई उसकी आंखों को एक बार फिर देख रही थी। कुछ नहीं होगा। ताबीर की पेशानी पर लब रखते हुए वो संजीदगी से कहकर जा चुका था। अपने साथ शायद वो उसका दिल भी ले गया था। अल्लाह पाक प्लीज़ कुछ गलत ना हो। वो सोचते हुए दरवाजे को खाली नज़रों से देख गई थी। कुछ सोचकर उसने न्यूज़ चैनल लगाया था। रिमोट हाथ में थमाते हुए वो बेड पर बैठी थी। मरी में तूफ़ानी बारिश और आंधी की पेशियन गोई और शदीद बर्फबारी का इम्कान वार्निंग जारी कर दी गई है। सुनते ही वो घबरा गई थी। वो टेंशन से रिमोट पर गिरफ्त साख करते हुए लब भेजकर उसकी सलामती की दुआ कर गई थी। दरवाजे पर नाक हुई थी। वो घबराते हुए उठी थी। दरवाज़ा खोला तो वो हैरान और खौफ से अपनी जगह जम गई थी। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की बर्फबारी हो रही थी। मौसम बेहद खुशगवार था। वो मोबाइल पर कुछ देखते हुए रोड पर चल रहा था। एक ब्लैक कलर की कार कुछ फासले पर खड़ी नजर आई थी। वो बैल पैंट की पॉकेट में डालते हुए सूरज से दाएं बाएं देख गया था। कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ? कार का हुड डालते हुए एक दुबला आदमी उसके रास्ता रोकते हुए भारी आवाज में बोला था, तुम्हारे बाप की सड़क है? वो तंज़िया अंदाज में कहते हुए उसे गुस्सा दिला गया था। तुझे तो वो उसके होठ के गिरेबान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाकर दांत पीसते हुए बोला था, जबकि वो फुर्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए उसका बाजू मोड़ गया था। कर्ज वो बाजू पकड़ते हुए रोड पर गिराकर गिरा उठा था, जबकि दूसरा आदमी कार से निकलते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। जबकि सामने रोड पर पड़े अपने साथी की लूटी हुई हालत देखकर वो चौंका था। कौन सी हड्डी जुड़वाना चाहोगे? वो मुट्ठी भेजते हुए उसकी जानिब देखकर सूरज से बोला था, ऐ शाड़े, ज़्यादा शान पत्ती नहीं, कौन है तू बोल। वो चाकू निकालते हुए उसी देखा कर बोला जिस पर वो मैस हंसा था। बोल कौन है तू? चाकू उठाए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए वो दांत कुछ कुचाकर बोला था, डैम। उसका नाम सुनकर आदमी के कदम सड़क पर जम गए थे। वो चाकू फेंकते हुए उल्टे पांव पीछे भागने की सोच में अपने ही साथी पर चढ़ते हुए नीचे गिरा था। इतना खौफ तंज करते हुए वो उसे बालों से पकड़ चुका था। बोलो कहाँ कहाँ प्लान करने वाले थे? दोनों को चिर का रंग उड़ा था उसकी बात सुनकर। बोलो वरना जान से हाथ धो बैठोगे, करख्त लहजे में कहता हुआ वो दोनों को गर्दन से दबोच चुका था। मुआफ़ कर दो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पैसे दिए गए थे, हमें किसी जगह ब्लास्ट का ऑर्डर नहीं मिला। मैं सच कह रहा हूँ। खौफ से कांपते हुए वो बस इतना ही कह पाया था, किसने दिया ऑर्डर? बोलो। नाम नहीं पता। उसने मुंह ढका हुआ था। 6 फुट का होगा। उसके हाथ में एक अंगूठी थी, फिरोज़ा फिरोज़ा पहना था उसने। वो संजीदगी से उसे छोड़ चुका था। गर्दन पकड़ते हुए वो सड़क पर बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था। आप यहाँ क्यों आए? उसे देखकर वो ठिठकते हुए 2 कदम पीछे हटी थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ बेटा, अब भी वही कहूँगा, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वो उस शख्स के साथ पिछली मुलाकात याद करते हुए गड़बड़ा गई थी जब वो रेस्टोरेंट में उसे मिलने आया था। मैं कहता था ना वो एक गैंगस्टर है। देखो सबूत के साथ है कितनी बेदर्दी और बेरहमी से उसने शहवार को मारा। देखो
فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے الہام دورانی مصنوعی آنسو بہا گیا تھا۔ وہ لاب بھینتی ہوئی کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس سے فلیش ڈرائیو لے چکی تھی۔ لیپ ٹاپ میں فلیش ڈرائیو لگاتے ہوئے وہ سہمی ہوئی نظروں سے الہام دورانی کو دیکھ گئی تھی، جو شہوار کا پرانے بزنس پارٹنر اور فیملی فرینڈ میں سے ایک تھا۔ لیپ ٹاپ کے اسکرین پر ایک ویڈیو چلی تھی۔ وہ صوفے پر براجمان تھا۔ شہوار ملک اس کے سامنے تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کے زخمی ہاتھ کو پیر سے کچل رہا تھا۔ تعبیر نے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ منہ پر دیے تھے۔ گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ شہوار ساکت ہو گیا تھا۔ تعبیر کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں بہہ گئی تھی۔ دبی ہوئی چیخ اس کے حلقے میں ہی خطا ہوتی۔ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولنے لائق نہیں رہتی۔ میں سچ کہتا تھا نا بیٹا، وہ ایک گینگسٹر ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں میری بات تب سن لینی چاہیے تھی جب اس نے تمہیں اغوا کر کے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ تم نے دیکھا تھا نا وہ کس حد تک گر سکتا ہے۔ کاش تم نے میری بات مان کر پہلے ہی اس کا ڈیٹا مجھے ٹرانسفر کر دیا ہوتا۔ الہام دورانی نے مسکرا کر اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مرجان کاظمی کے لیے بے حد خوف۔ اب بھی وقت ہے بیٹا، اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ میں تمہارا انکل ہوں نا، میں شہوار کو انصراف دلوا سکتا ہوں۔ تعبیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ لہجے میں مٹھاس کھول کر بول رہا تھا اور وہ اس کی چال میں پھنس رہی تھی۔ میری رائے پر غور ضرور کرنا، الہام دورانی کہہ کر فوراً فون پر میسج پڑھتا ہوا اٹھ کر وہاں سے نکلا تھا، کیونکہ اسے اس کے آدمی نے مرجان کے آنے کی خبر دی تھی۔ وہ فلیش ڈرائیو لیپ ٹاپ میں ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس نے ڈیڈ کو مار دیا، خونی ہے وہ۔ سسکی کو دباتے ہوئے وہ تیز سے بھاگ رہی تھی۔ وہ نکل جانا چاہتی تھی اس کی قید سے۔ ڈیڈ، وہ روتے ہوئے ہوٹل سے باہر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ملک شہوار کا چہرہ تھا، جو اسے بے حد پیار کرتا تھا، مگر کسی لالچ کی گھر سے جس بات سے وہ بے خبر تھا۔ ذرا وہ اسے کچھ قدموں کے فاصلے پر رکا تھا۔ وہ نظروں میں ڈھیروں بے چینی اور خوف سموئے اس کی طرف دیکھ گئی تھی، جبکہ اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ، سرخ سوجی آنکھیں دھڑک دیکھ کر مرجان کاظمی کے دل نے دھڑکنا بند کیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ چیختی ہوئی اس سے دور ہٹتی بولی تھی، جبکہ وہ آج پھر اس کی بے مطلب بے رخی پر اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ خونی ہو تم، ایک گینگسٹر، دور رہو مجھ سے مرجان کاظمی، بے حد نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہارے نام سے، تمہارے وجود سے، تم سے جڑی ایک ایک بات سے نفرت کرتی ہوں۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چیخی تھی، جبکہ اس کے لیے اب کھڑا رہنا کٹھن ہو رہا تھا۔ وہ کس قدر بے رحمی سے ہر آئے دن اس کا دل یوں چکنا چور کر دیتی تھی۔ محبت کرتے ہیں نا تم مجھ سے، کبھی نہیں ملو گی میں تمہیں، کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ وہ صدمے سے نڈھال ہوتی ہوئی ہر قدم کے ساتھ اس سے دور ہو رہی تھی۔ وہ آپ کا ڈیڈ نہیں تھا ازارا، جسٹ شٹ اپ، اور کتنے جھوٹ بولو گے مجھ سے۔ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہوئی اسے بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ کاش تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ دل دو سسکیاں بھرتی ہوئی وہ پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو پوری دنیا کے سامنے ایک بے حس اور پتھر دل کا مالک تھا، آج چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا۔ آج وہ اپنے دل کے سارے غم آنسو میں بہا دینا چاہتا تھا۔ اس کی زلزل آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے اس کے رخسار پر گرا تھا۔ آج وہ رلا چکی تھی اسے زہرا۔ وہ اس کے پیچھے سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر دھڑا تھا۔ مدھم سے چیخ، بلکہ ایک سسکی سی اس کے حلق سے خطا ہوئی تھی۔ وہ چھوٹا سکون میں لت پت وجود اس کی آنکھوں کے سامنے سڑک پر گرا تھا۔ وہ صدمے سے نڈال گھٹنوں پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑ گئی تھی۔ آس پاس سے لوگ سڑک پر جمع ہوئے تھے۔ عرب اور دائیں بھی شور سن کر سڑک پر نکل آئے تھے۔ سامنے کا دل دہلا دینے والا منظر انہیں ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس کے لمبے سلکی بال خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی تک خون بہہ نکلا تھا، جبکہ وہ کسی دیوانے کی طرح خالی نظروں سے بغیر کوئی حرکت کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساکہ سی آنکھیں موندے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ ربتے سے مرجان تک آیا تھا اور اسے زمین سے اٹھایا تھا۔ وہ کسی زندہ لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کیا موڑ لیا تھا اس کی زندگی نے۔ دائم حرب نے اسے سنبھال کر اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا، جبکہ لوگ پہلے ہی ہاسپٹل فون کر کے ایمبولینس بلا چکے تھے۔ بھائی سنبھال لیں خود کو، حرب نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کے پاس لے کر چلو، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ چیئرز، گلاس آپس میں ملاتے ہوئے سب کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، کیا وہ مرجان کاظمی تھا؟ تم نے چہرہ دیکھا تھا اس کا؟ افسوس، ان میں سے ایک شخص خباثت سے کہتے ہوئے ہنسا تھا۔ محبت، مسٹر کپور، محبت نے بڑے بڑے لوگوں کو دیوانہ کیا ہے، وہ تو پھر بھی کماری طرح ایک انسان ہی ہے۔ مسٹر رائے نے ڈرنک گلاس میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اگر وہ مر گئی تو؟ مسٹر کپور نے بھویں اچکا کر پوچھا تھا۔ تو سمجھو مرجان کاظمی کا نام اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔
مسٹر رائے نے کہہ لگایا تھا، لیکن اگر وہ بچ گئے تو تم دونوں کو اس زخمی شیر سے کون بچائے گا؟ الہام درانی نے دونوں کو ڈرایا تھا، جس پر وہ فلک شگاف کہہ کر لگا چکے تھے۔ وہ بچے گی تب نہ، یہ عشق بڑا کم وقت ہوتا ہے، محبوب مر جائے تو عاشق کو در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، مسٹر رائے نے سیٹر کے کش لگاتے ہوئے کہا، جس پر سب ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ مرجان بھائی کو ہوش آ گیا۔ اس ہوش میں آتا دیکھ کر دیم نے جلدی سے صاحب کو بلایا تھا۔ شہنشاہ صاحب جو ہاتھ میں تسبیح لیے کعب سے دعا کر رہے تھے، جلدی سے اٹھ کر اس کے بیڈ تک آئے تھے۔ وہ سنجیدگی سے اٹھا تھا، سب کو اپنے پاس دیکھ کر، زارا دادا صاحب زارا وہ کیسی ہے؟ اس کا خیال آتے ہی وہ بے قراری سے پوچھ گیا تھا۔ شہنشاہ صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ پر لگے ڈریپ کو کھینچ کر اتار چکا تھا۔ صبر رکھو بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہنشاہ صاحب نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہاں ہے بابا صاحب؟ سینے میں اٹھتے ہوئے درد کو محسوس کرنے کے بعد بھی انجان کرتے ہوئے وہ مسلسل اس کا پوچھ رہا تھا۔ وہ ICU میں ہے بیٹا، لفظ تھے یا زہریلا خنجر جو اس کے سینے میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک خروچ برداشت نہیں کر سکتا اس پر، اور وہ ICU میں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، CU کی طرف گیا، جبکہ حرب اور دیم بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یلے سر جھکائے بیٹھی کعب سے سسک رہی تھی جب کسی نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا تھا۔ سوجی آنکھوں سے وہ اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں نہیں چاہیے، لب کاٹتی ہوئی وہ سرد لہجے میں بول رہی تھی۔ آپ نے کل رات سے کچھ نہیں لیا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ میں ان حالات میں کیسے کچھ کھا سکتی ہوں؟ میرے بھیا بھابھی کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ وہ روتے ہوئے ICU کی طرف دیکھ گئی تھی، جہاں پر ڈاکٹر نے اسے اندر جانے سے منع کر رہے تھے۔ ندیم سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے خاموش ہوا تھا۔ سب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ مشینوں میں جکڑا ہوا اس کا نازک وجود بالکل ساکت تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف مشینوں کی بیپس تھی، مگر دلوں میں اٹھتے طوفان کا کیا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے اس کے بیڈ تک آیا تھا۔ اس کا ڈرپ لگا چھوٹا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ سینے سے لگا گیا تھا۔ پرکشش حسین آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ کیسے کر سکتی ہو ایسا میرے ساتھ؟ سرد لہجے میں کہتا ہوا وہ اسے شکایت کر رہا تھا۔ زنیرہ نے گلاس ونڈو کے شیشے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا تھا جب آفرین بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے پیچھے مڑی تھی۔ دوسروں کی قیمتی چیزیں دیکھ کر اپنی خاص چیزیں توڑا نہیں کرتے میری بچی۔ آفرین بیگم کے لفظ اسے دل پر لگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ان کا مطلب مرجان سے تھا، اور جو چیز آپ کی ہو اور اسے آپ سے چھین کر کسی اور کو تھما دیا جو اس کا کیا؟ زنیرہ نے خفا لہجے میں اپنی ماں سے پوچھا۔ اور جو بے وجہ بغیر کسی قصور کے آپ کی وجہ سے سزا بھگتے ان کا کیا؟ آفرین بیگم کے سوال پر وہ گھبرا کر حرب کی طرف دیکھ گئی تھی، جو سر جھکائے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے میری بچی، یہ قسمت بڑے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ کل تک جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم سے ایک دم چھین جاتا ہے۔ بس خود ایک لمبے عرصے کے انتظار کے بعد آپ اپنی تمنا کو پا لیتے ہو، لیکن زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب وہ آپ سے دور چلی جاتی ہے۔ میرا بچہ، زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتی۔ بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے سامنے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ اس پاک ذات پر بھروسہ رکھ کر کے اس نے ہمارے حق میں بہتر سوچا ہوگا۔ زنیرہ نے سرد نظروں سے حرب کو دیکھا تھا، جو پشت دیوار سے لگاتے ہوئے ڈپریشن سے آنکھیں موند گیا تھا۔ جاؤ اس کے پاس، زنیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ شفقت سے بولے، جس پر وہ خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتی ہوئی حرب کے پاس جا کر بیٹھی تھی، جس پر وہ سنجیدگی سے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ گیا تھا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی نظریں جھکا گئی تھی۔ کشملا بیگم نے سرد نظر سے دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ زنیرہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آفرین بیگم نے مسکراتے ہوئے حرب کو دیکھا تھا، جو اس کا ہاتھ دھیرے سے دبا کر اس کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ میری بچی کو اب تک تم نے جس راستے پر گامزن کیے رکھا وہ اس راستے سے ہٹ رہی، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے ایک ماں ہو کر کسی کی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ آفرین بیگم کی بات سن کر کشملا بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ مجھ پر بے وجہ کے الزام مت لگاؤ آفرین، کشملا بیگم دانت پیستی ہوئے بولی تھی۔ وہ میرا خون ہے، ماں ہوں میں اس کی زندگی تم جیسی عورت کو مزید برباد کرنے نہیں دوں گی۔ اب تک میں چپ تھی تو صرف اپنی اولاد کے، لیکن اب اپنی اولاد پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گی۔ آفرین بیگم دو ٹوک لہجے میں کہتی ہوئی کشملا بیگم کو وارنیں دے گئی تھی، جس پر وہ منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے ان کو جاتا دیکھ گئی تھی۔
یہ ترکی کے نمبر 1 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ایک کشادہ گراؤنڈ کا منظر تھا۔ ایک 4 سال کی بچی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ کچھ بچے اس پر ہنس رہے تھے۔ اس کو تو بابا بھی نہیں ہے، ایک دبلا گورا لڑکا انگلش میں کہتے ہوئے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ہنس کر بولا تھا، جس پر اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ وہ سسکتے ہوئے اپنی یونیفارم جڑ کر نیچے سے اٹھی تھی۔ مارو اس کو! ایک 10 سالہ لڑکا اس کا بیگ کھینچ کر زمین پر پھینکتے ہوئے ہنسا تھا۔ وہ روتے ہوئے آس پاس دیکھ رہی تھی، مگر سب بچے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تبھی کسی نے اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے اٹھایا تھا۔ وہ نام آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ گئی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کا بیگ نیچے سے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے وہ ان لڑکوں کی طرف گیا تھا جو اسے دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس لڑکے کے یونیفارم کا کالر پکڑتے ہوئے وہ غصے سے چیخا تھا، جبکہ اس کا دوست اسے چھڑانے کے لیے اسے پیچھے سے کھینچے ہوئے پہلے لڑکے سے دور ہٹا تھا۔ وہ گھبرائی انہیں لڑتا دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے لڑکے کو دھکا دیتے ہوئے وہ پہلے لڑکے کے منہ پر مکہ مار چکا تھا۔ اس کے ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ نو جان! اب وہ خون دیکھتے ہی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرا کر بولی تھی، جبکہ وہ دوسرے لڑکے کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔ پلیز نو! وہ سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ کھا جانے والی نسوں سے ان لڑکوں کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا جو اس کے پیچھے ہٹتے ہی فوراً وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ ڈونٹ فائٹ پلیز! اس کا بازو پکڑتے ہوئے وہ سسک کر بولی تھی، جس پر وہ سنجیدگی سے شرٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے ہوئے اس کی آنسو صاف کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا کر ہنسی تھی۔ وینٹیلیٹر پر پڑے ساکت وجود نے زچ کولے کہتے وہ بری طرح لرز اٹھی تھی۔ ریچارج اگین پلیز! پیشنٹ کی دھڑکن کم ہو رہی ہے، شی از ڈائنگ! ڈاکٹر نے نرس کو دیکھ کر پریشانی سے کہا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا سرد نظروں سے سب دیکھ رہے تھے۔ آج پھر اسے انہیں الیکٹرک شاک کی اذیت سے گزارا جا رہا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ دوبارہ شاک دینے پر وہ ذرا سی لرز کر دوبارہ ڈھہ سی گئی تھی۔ ریچارج اگین! لاسٹ ٹائم ریڈی! ڈاکٹر نے اسے تیسرا شاک دیا تھا۔ اس بار اس نے حرکت نہیں کی تھی۔ بیپ بیپ! اس کے سر کے قریب پڑی مشین سے آواز آئی تھی، ساتھ ہی مشین کے مانیٹر پر اتار چڑھاؤ کرتی لکیر ایک سیدھی لکیر میں تبدیل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے آخری بار اس کے مشینوں میں جکڑے ساکت وجود کو دیکھا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ سوری مسٹر مرجان کاظمی، یور پیشنٹ از نو مور! ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد آہ بھری تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔